अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान की एपिसोड 66 लेकर हाजिर हुए हैं। आज की एपिसोड मज़ेदार होने वाली है। आज नूरे की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, प्लस सुल्तान का पीस ट्रूप देखने को मिलेगा। हाशिर की मुहिब्बा के लिए बेलौस मोहब्बत आप देखेंगे। रिबाल और जेनिफर के बहुत प्यारे सीन होंगे। तो ज़रा मेरे प्यारों सब अच्छा रिस्पांस देना, 400 लाइक और 300 कमेंट डन कर देना। बहुत छोटा सा टारगेट है, अगर आप पूरा करना चाहें तो खुद सोच लें। इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि 400 लोग भी अपनी आप ही की मेहनत को ये नहीं सोच सकते कि हम लाइक कर दें या 300 कमेंट कर दें। प्लीज़ सब लाइक करना, शेयर करना। वाई आर यू क्राइंग जेनिफर? तुम रो क्यों रही हो जेनिफर? इसे मुसलसल रोता देखकर रिबाल ने पूछा। वो अपनी पैकिंग कर रहा था और जेनिफर कुर्सी पर इसके पास बैठी मुसलसल रो रही थी। इसके पूछने पर जेनिफर ने नाराज़ नज़र से इसे देखा। तुमने क्या सोचा था? मैं यहाँ ज़िंदगी भर के लिए रहने आया हूँ। इसकी नाराज़ नज़र का मतलब समझते रिबाल हंसकर बोला, ज़िंदगी भर के लिए नहीं, लेकिन इतने कम टाइम के लिए क्यों आए? मैंने तो अभी आपको जी भर के देखा भी नहीं, आपको महसूस भी नहीं किया, आपसे बातें भी नहीं की। आपको पता है कितनी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, कितनी जगहें हैं जो मुझे आपको दिखानी है, कितना कुछ है जो मुझे कहना है। इसने नीली आंखें आहिस्ता से बंद करके सारे आंसुओं को अपने आरज़ुओं पर गिराकर अपनी नर्म हथेली से आंसुओं को साफ करते हुए कहा। रिबाल को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया। वो अपनी ट्रॉली को बंद करता एक साइड रखकर इसके सामने आकर बैठा और मोहब्बत से इसके मोमी हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। सारी बातें अभी कर लूँगी तो बाद में तुम्हारे पास बातें करने के लिए नहीं होंगी। कुछ बातें बात के लिए भी छोड़ दो। रिबाल ने इसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ पर इसके जाने की उदासी साफ देखी जा सकती थी। बाद में कब करेंगे? बड़ी सादगी से पूछा गया। इसके सादगी भरे सवाल पर रिबाल ने गहरा सांस लेकर इसको देखा। तुम्हें पता है तुम गलत जगह पैदा हो गई हो, इसने हंसकर कहा। मतलब? जेनिफर ने नासमझी से पूछा। मतलब कौन कहेगा तुम दुनिया के सबसे बड़े शहर की रहने वाली लड़की हो, ब्रिटिश हो। यहाँ की लड़कियाँ तो इतनी एडवांस होती हैं और तुम्हें मतलब समझाने पड़ते हैं। रिबाल ने इसके मोमी हाथों की पुश्त को अपनी गोटे से सहलाते हुए कहा, मैं सच में नहीं समझी। मासूमियत हनूस थी। बात का मतलब शादी के बाद मैडम, कुछ बातें शादी के बाद के लिए भी छोड़ दो। अपने दिल की सारी बातें अभी करोगी तो बाद में ख़ास पलों में क्या बातें क्या करेंगे? क्या बातें क्या करेंगे हम? रिबाल ने हंसकर कहा तो जेनिफर ने शर्म से पलकें झुका लीं। गाल एकदम दहक उठे। रिबाल ने बड़ी दिलचस्पी से इसकी झुकी पलकें और दहकते गालों को देखा। अब जेनिफर मशरक़ी औरत की तरह अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए अपना निचला लब दांतों से कुचल रही थी। रिबाल ने मुस्कुराकर अपने लब का कोना दांतों में दबाकर आहिस्ता से इसकी ठोड़ी पर हाथ रखा और अपने अंगूठे से इसके मरमरी लब को इसके दांतों से आज़ाद कराया। जेनिफर ने लरसती पलकों के झिलमिल उठाकर इसे देखा। रिबाल की नज़रों में कुछ ऐसा था कि इसे दोबारा पलकें झुकाने पर मजबूर कर गया। मैं सही वक्त देखकर बहुत जल्द अपने घर वालों से हम दोनों के लिए बात करूँगा। तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बगैर तुम्हारा क्या हाल होगा। रिबाल ने मध्यम सरगोशी में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगी
جینیفر نے آہستہ سے کہا۔ سچ میں؟ ریبال نے پوچھا۔ سچ میں، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر ہم دونوں کی شادی کے لیے ٹھیک ہے، پھر میں اپنے گھر ہم دونوں کی شادی کے لیے تھوڑے ٹائم بعد بات کروں گا، ریبال نے کہا۔ کتنے ٹائم بعد؟ جینیفر نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس 3-4 سال، ریبال نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ لہجے میں ہلکا شرارت کا انس تھا، لیکن جینیفر اس کی شرارت کو سمجھے بغیر اس کی بات پر نظر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ 3-4 سال، لہجہ بے حد مدھم اور افسوس زدہ تھا۔ ہاں، تمہیں کوئی جلدی نہیں ہے نا؟ ہاں، تمہیں کوئی جلدی نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، جسٹ 25۔ تو آرام سے 3-4 سال بعد شادی کریں گے، تب تک تم اپنی لائف انجوائے کرو، میں اپنی لائف انجوائے کروں گا، ریبال نے اس کی حالت سے مزے لیتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ اس کی بات سے اتر گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن خاموش ہو کر دوبارہ نظریں جھکا لیں اور بے چینی سے جھکی پلکوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3-4 سال تو بہت ہے نا، یہ تھوڑا اور وقت؟ 3-4 سال تو بہت ہے نا، یہ تھوڑا اور وقت؟ ریبال نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بہت زیادہ ہے ریبال، اتنا ٹائم نہیں، میرا مطلب ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 3-4 مہینے ٹھیک ہیں، لیکن سال، یہ بہت زیادہ۔ میں نہیں رہ وہ آدھی ادھوری باتوں میں اپنی ساری بات کر گئی۔ ریبال اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے پر جینیفر نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ نیلی آنکھوں میں آنسوؤں کی لکیر اتری تھی۔ تمہاری سادگی اور تمہاری بے وقوفی پر، ریبال نے اس کی چھوٹی سی ناک کو چٹکی میں بھرتے ہوئے کہا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، اس نے ناراضگی سے اپنی ناک سے ریبال کی چٹکی ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہر بے وقوف یہی کہتا ہے، ریبال نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس بے وقوف کو، کر لیں کسی عقل مند سے شادی، وہ اور ناراضگی سے بولی۔ اگر کر لیتا، اگر کسی عقل مند کو مجھ سے محبت ہوتی، مجھ سے تو محبت بھی ایک بے وقوف لڑکی کو ہوئی ہے، اور میں بھی اس بے وقوف لڑکی کے آگے ہار گیا ہوں، تو اب کسی عقل مند سے محبت کرنا یا اس کے آگے ہارنے کا چانسز تو ختم ہو گئے۔ ریبال اپنی سنجیدہ طبیعت کے الٹ باتیں کر رہا تھا۔ جینیفر نے منہ پھلا کر اسے دیکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کمرے سے جانے لگی کہ تبھی ریبال نے اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ اب بتاؤ، نہیں ہوں بے وقوف؟ ریبال نے رخ بدل کر اس کی طرف دیکھا، جو جینیفر نے بھی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ یوں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا دل نازک ہوتا ہے، جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جو ساری دنیا کو اپنے جیسا سوچتے ہیں، جینیفر نے کہا۔ ریبال مسکراتا کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی کلائی کو چھوڑ کر اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا لی۔
ڈونٹ وری، میں بہت جلد اپنے گھر بات کروں گا اور بہت جلد تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اپنا بنا کر۔ اب خوش؟ ریبال نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اب کی بار جینیفر نے نظریں جھکانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو اب مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑ دو، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ریبال نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر کہا۔ جینیفر نے برے دل سے ہنکارا بھرا۔ ریبال سلطان کے ڈرائیور کے ساتھ ہی ایئرپورٹ جاتا، لیکن جینیفر کے کہنے پر اس کی خوشی کے لیے اس نے اسے ہاں کر دی۔ آپ مجھے مس کریں گے نا؟ وہ دونوں لندن ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جینیفر کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، بار بار وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی، بار بار آنسو اس کی آنکھوں میں پھر سے بھر جاتے۔ ہاں، ریبال نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں بھی آپ کو بہت مس کروں گی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، روز مجھ سے بات کریں گے۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کر کے اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ روز؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہر روز؟ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 1 گھنٹہ میرے لیے ہوگا۔ آپ روز 1 گھنٹہ مجھ سے بات کریں گے؟ جینیفر نے پورے حق کے ساتھ کہا۔ روز 1 گھنٹے کیا باتیں کر سکتے ہیں ہم؟ ریبال حیران ہوا۔ وہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے سے بھی کم بولنے والا شخص 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے صرف اس سے بات کرے گا؟ جینی، میں زیادہ بات نہیں کرتا اور فون پر تو مجھ سے بات کی بھی نہیں جاتی۔ ریبال نے اپنا مسئلہ بتایا۔ آپ مت کرنا، میں کر لیا کروں گی، بس آپ میری باتیں سننا، ٹھیک ہے؟ جینیفر نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیاں جما کر کہا۔ لہجہ اور نظروں میں آس تھی۔ ٹھیک ہے، ریبال نے ہارتے ہوئے کہا۔ اپنا بہت دھیان رکھنا، آپ میری امانت ہیں اور میں اپنی امانت آپ کو سونپ رہی ہوں۔ میری امانت کی حفاظت کرنا۔ اس میں خیانت مت کرنا۔ جینیفر نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کی نظر ریبال کے عنابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس نے ریبال کے سینے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی گردن میں ڈالا اور ہلکا سا پنجوں کے بل اوپر ہو کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ آنکھیں بند کیے ریبال کے عنابی لبوں کو آہستہ سے چوم رہی تھی۔ بند آنکھوں سے بھی گرم سیال بہہ کر آنکھوں کے کونوں سے ٹوٹ کر اس کے رخساروں اور کن پٹی پر بہہ رہا تھا۔ ریبال بہت چکر رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب وہاں مصروف تھے، کوئی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور ویسے بھی وہاں یہ نظارے تو عام تھے، لیکن ریبال کو بہت آکورڈ فیل ہوا۔ چند لمحے بعد جینیفر اس سے الگ ہوئی۔ I love you so much ریبال، آپ میری زندگی بن گئے ہیں، پلیز مجھ سے کبھی دور مت ہونا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، سچ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ریبال اپنے عنابی لب بھیجے کھڑا تھا۔ پہلی بار اس کے لبوں نے نسوانی لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچی تھی، خون کی گردش یکبار بڑھی تھی۔ This is my first kiss، اور یہ میں نے اس کے لیے سنبھال کر رکھی تھی جس سے میں محبت کروں گی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور وہ آپ ہے۔ اور یہ میں نے اس کے لیے سنبھال کر رکھی تھی جس سے میں محبت کروں گی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت
اور وہ آپ ہیں ربال، جس سے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ جینیفر نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر کہا۔ اس کے انداز میں اتنی سادگی اور اتنی معصومیت اور اتنی سچائی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ربال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اود آئی۔ چاہے جانے کا احساس صرف عورت کے لیے ہی خوشگوار نہیں ہوتا، بلکہ مرد کو بھی یہ احساس اتنا ہی مسرور کر دیتا ہے جتنا عورت کو۔ اور پھر ایک ایسی عورت جو حسین بھی ہو اور خود چاہے جانے کے قابل بھی، اور وہ آپ سے محبت کرے، آپ کو ٹوٹ کر چاہے، یہ احساس کسی بھی مرد کو مغرور اور مسرور کر دے۔ ربال بھی اس وقت جینیفر کی محبت میں مغرور انداز میں سر اٹھائے مسرور انداز میں جینیفر کو دیکھ رہا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جینیفر کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر ربال نے محبت سے کہا اور جھک کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ جینیفر خوشی کے عالم میں دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ربال نے بھی متاع حیات کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا۔ ربال کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے جینیفر سے الگ ہوا اور ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر اندر چلا گیا۔ جینیفر نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ربال نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ اب بہت مشکل تھا اس کے لیے جینیفر کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا۔ وہ چلا گیا، لیکن جینیفر کے ہاتھوں میں محبت کا جگنو تھما کر محل کے دریچوں میں شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ ہلکی ہوا میں گلابوں کی خوشبو کھل رہی تھی۔ مغرب کے سورج کی کرنیں سنگ مرمر کی دیواروں پر سنہرا رنگ بکھیر رہی تھی۔ حاشر وہاں کھڑا تھا، سفید شرٹ کی آستینیں کہنی تک موڑی ہوئی تھی۔ چہرہ تھکن کے باوجود اسی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ 1 مہینہ دبئی میں گزار آیا تھا، سب کچھ بھول کر اپنے کام پر دھیان دیا تھا، لیکن اس دل کے اندر ہر لمحے صرف ایک ہی نام گونجتا رہا، محبہ۔ آج وہ واپس آ چکا تھا اور آتے ہی اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا، جس کے لیے اس نے دل کی ساری دھڑکنیں وقف کر دی تھیں، مگر وہ اب بھی ویسے ہی خاموش، ویسے ہی اجنبی بنی ہوئی تھی۔ محبہ لان کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ میں ہلکا سا دوپٹہ تھامے، نگاہیں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ حاشر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ چونکی، مگر نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ محبہ! اس کی آواز میں وہی نرمی، وہی اپنائیت تھی۔ محبہ خاموش رہی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ محبہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، جبکہ حاشر کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی اپنی 1 مہینے کی پیاس بجھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے حاشر کو کچھ یاد آیا۔ گہرا سانس بھر کر وہ آہستہ سے بولا، 1 مہینہ، پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ بولا، آواز میں خفگی چھپی تھی، مگر لہجہ اب بھی نرم تھا۔ وہ اس عورت سے جو اس کے دل کا سنگھاسن پر براجمان ہے، اس سے لہجہ بدل کر بات نہیں کر سکتا تھا، ذرا بھی سختی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کا پھول تھی جسے اسے سنجو کر رکھنا تھا۔ میں روز تمہیں فون کرتا رہا، روز میسج کیا، کبھی ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ جواب دے دوں؟ محبہ نے آہستہ سے سانس لی، چہرہ اب بھی نیچے جھکا ہوا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا جواب مختصر اور سرد تھا،
हाशिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट दिल के अंदर टूट गई। कुछ नहीं था, ये तुम कहना नहीं चाहती थी? मुहिबा खामोश होकर लब काटने लगी। वो इसके एक कदम और करीब आया। अब इनके बीच सिर्फ सांसों का फासला रह गया था। क्या 1 महीना? तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया? एक लम्हा भी नहीं। इसकी आवाज़ भारी हो गई थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ दिल का बोझ निकल रहा हो। मुहिबा की पलकें हल्के से लरज़ीं। वो निगाहें वो निगाह उठाना नहीं चाहती थी, मगर हाशिर की आवाज़ में वो दर्द था जो दिल के पर्दे चीर देता है। नहीं, बस एक लफ्ज़, मगर इस लफ्ज़ ने हाशिर के अंदर जैसे सब कुछ साकित कर दिया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। महल की दीवारों के पार कहीं मोर की आवाज़ आई। हवा में दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे। हाशिर ने गहरा सांस लिया, नजरें आसमान की तरफ उठा दी, जैसे अपने ज़ब्त को किसी खुदा के सुपुर्द कर रहा हो। मुहिबा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तुम जानती हो, लेकिन शायद तुम नहीं। वो धीरे से बोला। इसने बात अधूरी छोड़ दी। चेहरे पर एक खाली सा सुकून आ गया। मुहिबा ने पहली बार नजरें उठाईं। इसकी आंखों में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक अनजाना दुख था। वहाँ पर जबरदस्ती नहीं होती हाशिर। हाशिर हल्का सा मुस्कुराया, मगर आंखों के किनारे भीग चुके थे। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने दिल से देखो। हाशिर ने मोहब्बत से इसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा। मुहिबा इसके मजबूत हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन न जाने इसके लम्स में ऐसा क्या था कि वो ये जुर्रत न कर पाई। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। जब भी काम से फ्री होता था, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चला जाता था। ज़्यादातर फ़ोन भी मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हारी पसंद से चीज़ें खरीद सकूं, लेकिन तुमने तो एक बार भी कॉल नहीं उठाई, मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। लबों पर फिर शिकवा उठ कर आया। वो अब भी कुछ नहीं बोली। शॉपिंग देखोगी जो मैंने तुम्हारे लिए की है? हाशिर ने इसको देखकर खुद को संभाला और फिर आहिस्ता से बोला। इसकी इस बात पर मुहिबा ने इसकी तरफ देखा। तुम्हें अपनी सारी शॉपिंग पसंद आएगी। मैंने हर चीज़ तुम्हारी पसंद का ख्याल रखते हुए ली है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी शॉपिंग दिखाता हूँ। वो मोहब्बत से डूबा हुआ शख्स इस लड़की की 1 महीने की बेइतनाई को भी नज़रअंदाज करता अभी भी इस पर अपनी मोहब्बत लुटा रहा था। एक लम्हे के लिए मुहिबा को शर्मिंदगी ने आ घेरा। मैं बाद में देख लूँगी, अभी आप आराम कर लें, थक गए होंगे आप। इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते मुहिबा ने कहा। इसके हाथ छुड़ाते ही हाशिर ने अपने खाली हाथ को देखा। एकदम से एहसास हुआ कि ये हाथ इसके हाथ में था तो इसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया इसके पास हो, और जैसे ही इसने अपना हाथ छुड़ाया, इसे लम्हे में सब कुछ वीरान लगने लगा। ये इस बात का सबूत था कि हाशिर मोहब्बत से इश्क का सफ़र तय कर चुका था, लेकिन शायद मुहिबा ने अभी मोहब्बत की पहली पैड़ी पर भी कदम नहीं रखा। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे गिफ्ट्स तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगा। मुनासिब समझो तो बता देना कि तुम्हें कैसे लगे हैं। हाशिर ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। 2 कदम चलकर वो
رکا، پھر محبہ کی طرف پلٹا۔ کیا سچ میں تم نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے مس نہیں کیا؟ اس کے سوال میں ایک آس تھی۔ محبہ نے نظریں چرا لی۔ حاشر کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ اونت کر آئی۔ اس کی نظریں چرانے پر وہ مڑ گیا۔ محبہ نے پیچھے سے دیکھا، وہ دھیرے دھیرے دور جا رہا تھا، مگر اس کے قدموں کے ساتھ جیسے اس کے دل کے اندر کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ محل کے سناٹے دریچوں میں، سنسان دریچوں میں صرف ایک بات کی گونج باقی رہ گئی تھی، کیا تم نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مس نہیں کیا؟ اور محبہ کے دل میں پہلی بار اس سوال کا وزن اتر گیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا اور محبہ پاس پڑی بینچ پر ڈہنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ پہلے جیسا ہوتا تو وہ چیخ چیخ کر کہتی کہ ہاں، اس نے حاشر کو بہت مس کیا، لیکن جب سے ان کا رشتہ بدلا تھا تب سے اس کے دل میں حاشر کے لیے پہلے والی ہر فیلنگ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جب بھی حاشر باہر جاتا تھا تو اس کے لوٹ آنے کا انتظار سب سے زیادہ محبہ کو ہوتا تھا، اور حاشر بھی سب سے پہلے اسی سے ملتا تھا۔ آج بھی وہ سب سے پہلے اسی سے ملنے آیا تھا۔ حاشر وہی تھا لیکن محبہ بدل گئی حاشر وہی تھا لیکن محبہ بدل گئی تھی، اور حاشر کو یہ بدلی ہوئی محبہ بہت تکلیف دے رہی تھی۔ انسان کو تکلیف کا احساس تب زیادہ ہوتا ہے جب وہ تکلیف اسے اس کے پسندیدہ شخص سے مل رہی ہو۔ حاشر کو بھی محبہ کا رویہ اب تکلیف دے رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر حاشر بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے محبہ کا رویہ اب سمجھ سے باہر لگ رہا تھا۔ کیا محبہ ہمارے رشتے سے خوش نہیں ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چھوٹی ہے، ابھی اس کے لیے اس رشتے کو ایکسپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ میں اسے ٹائم دوں گا، جتنا اسے درکار ہوگا میں اسے ٹائم دوں گا۔ حاشر خود اپنی ہی خیال کی نفی کرتا اسے اور وقت دینے کا سوچنے لگا، یہ سوچے بنا کہ وقت وہاں دیا جاتا ہے جہاں پر بدلنے کے امکان ہوں۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس اوپر سے لٹکی ایک زرد روشنی کی بلب کی کرنیں میز کے اوپر پڑ رہی تھی جہاں سلطان بیٹھا تھا۔ سامنے کرسی پر بندھا ہوا سینئر ایڈیٹر پسینے میں شرابور، کپ کپاتے لبوں کے ساتھ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں وہی خاموش طوفان تھا جو کسی پہاڑ کے اندر پھٹنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں ایڈیٹر کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے ایک ایک جھوٹ کو وہ بینائی سے پڑھ رہا ہو۔ سچ بول دو۔ اس کی آواز دھیمی مگر خوف سے لبریز تھی، ایک ایسی دھمکی جو چیخ سے زیادہ خطرناک تھی۔ ایڈیٹر نے نظریں جھکائیں، ہونٹ کانپے۔ میں نہیں جانتا سلطان صاحب۔ سلطان کی کرسی ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، وہ اٹھا، آہستہ آہستہ چلتا ایڈیٹر کے قریب آیا۔ اس کے جوتوں کی آواز تہہ خانے کی خاموشی میں بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ سلطان نے میز پر پڑا فائل زور سے اس کے سامنے پٹخا۔ فائل کے اندر زرغام الرئیس کے ساتھ لی گئی تصویریں تھیں۔ یہ تم نہیں ہو؟ سلطان نے انگلی سے تصویر پر مارا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہیں لگتا ہے یہ میں لکھا گیا، میں اندھا ہوں؟
ایڈیٹر کی سانس تیز ہو گئی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سلطان نے اس کا چھوٹی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایک آخری موقع دے رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں شیر کی دہاڑ چھپی تھی۔ اگر ایک لفظ بھی جھوٹ بولا تو تمہیں خود سے نہیں اپنے ضمیر سے ڈر لگنے لگے گا۔ اور دوسری بات، ہم تمہیں آسانی سے تو بخشیں گے نہیں۔ ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر ہم تمہیں عمر بھر اسی تہہ خانے میں قید کر لیں اور تم یہیں سڑ سڑ کر مر جاؤ۔ اور یقین کرو، باہر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم یہاں ہو۔ تمہارے غائب ہونا ایک مسٹری بن جائے گا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر ہرراتے ہوئے کہا۔ ایڈیٹر کی آنکھوں میں آنسو تیز تیرنے لگے۔ وہ جو پچھلے 3 دن سے اپنے لبوں پر قفل لگایا ہوا تھا اور سلطان بھی 3 دن سے اسے مہلت دے رہا تھا، اب اس کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک گیا تھا، اور اس کے صبر کا پیمانہ چھلکتے ہی اس نے ایڈیٹر کو اپنا وہ روپ دکھایا جو وہ لوگوں کو دکھانے سے خود گریز کرتا تھا۔ ایڈیٹر اس کے اس روپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ زرغام اور رئیس نے کہا تھا، یہ سب کرنے کے لیے میں نے صرف حکم مانا تھا، خدا کی قسم سلطان صاحب میں نے۔ سلطان پیچھے ہٹا، گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور ضبط کا امتزاج تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا، آنکھوں سے میز پر انگلیوں سے میز پر ہلکی ہلکی ضربیں دیتا رہا، جیسے ہر ضرب ایک فیصلہ بتا رہی ہو۔ تو مطلب سب کچھ پلان تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، ہمارے خلاف، ہماری نور کے خلاف۔ انہیں لگا وہ یہ سب کچھ کر کے ہم دونوں کو الگ کر دیں گے۔ وہ مدھم مگر کاٹ دار لہجے میں بولتا۔ استزائی ہنس پڑا۔ رئیس، رئیس، رئیس۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی۔ ایڈیٹر نے سر جھکا لیا، رونا شروع کر دیا۔ سلطان اٹھا، اس کے وجود سے جیسے اختیار اور طاقت ٹپک رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکا، آہستہ سے کہا، اب وہ ویڈیو ہمارے سامنے چلے گی، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہیں آزاد کرنا ہے یا مٹانا ہے۔ کمرے کی خاموشی ایک لمحے کو مر گئی۔ سلطان کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ کسی کو جلائے بغیر بجھنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے کی فضا مزید بھاری ہو گئی، ہوا جیسے رک گئی تھی، صرف ایڈیٹر کی تیز سانسیں اور سلطان کے قدموں کی دھیمی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ سلطان نے میز پر رکھا لیپ ٹاپ اس کے سامنے گھمایا چلا۔ لفظ چھوٹے تھے مگر ان میں ایسی گرج تھی جیسے آسمان پھٹنے والا ہو۔ یہ ایڈیٹر کا ہی لیپ ٹاپ تھا جس میں وہ مکمل ویڈیو سیو تھی۔ لیپ ٹاپ پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ سلطان نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس کی بھوری آنکھیں اس وقت حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ ایڈیٹر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا اور خوف زدہ ہوا۔ ایڈیٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پاس ورڈ کھولا اور فائلوں کے درمیان سے ایک ویڈیو نکالا۔ فائل کھولتے وقت اس کی انگلیوں کی کپ کپاہٹ واضح تھی۔ اس نے ویڈیو پلے کی۔ اسکرین پر وہی ویڈیو پلے ہوئی جو اسے بھیجی گئی تھی، لیکن ان ایڈٹ ورژن۔ سلطان لب بھیجے ویڈیو کو بعد میں پہلے لکھا گیا
اور ویڈیو بعد میں سلطان لب بھیجے ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں سلطان نے نورے کی وہ بات بھی سنی جو اس نے کیبن میں آ کر دوبارہ کہی تھی۔ پوری ویڈیو دیکھ کر اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، سرخ آنکھیں اور سرخ ہوئی تھی۔ ایک دم اسے نورے کی بات یاد آئی، میں نے کچھ نہیں کیا اور میں آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گی۔ وہ آنکھیں بند کیے یہی سوچ رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے زرغام کی آواز ٹکرائی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر اسے زرغام اور رئیس نظر آئے، دونوں کے چہرے پر خباثت آمیز مسکراہٹ، اور سامنے وہی ایڈیٹر جو اب خوف کے مارے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ سنا ہے سلطان آپ کے چینل کی اس جرنلسٹ پر دل فریختہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، اس لڑکی کو سلطان سے اسے دور کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم تمہیں بو ماں کی قیمت دیں گے۔ کچھ ایسا کرنا ہے کہ سلطان اس لڑکی سے دور ہو جائے، باقی ہم دیکھ لیں گے، زرغام نے کہا، جس پر رئیس نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ ایک بار محبت میں اس کا دل ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹ جائے، پھر دیکھنا، وہ شیر خود اپنے خول کے جنگل میں قید ہو جائے گا، اپنے باپ کی طرح سب کچھ بھول جائے گا، پھر ہمیں اپنے باقی کام کرنے آسان ہو جائیں گے، رئیس نے خباثت سے کہا۔ سلطان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے کرسی سے آہستہ آہستہ اٹھ کر ویڈیو کو غور سے دیکھا۔ ہر فریم اس کے اندر کی آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ بس اس کی آواز میں خطرناک سکون تھا۔ ایڈیٹر سہم گیا۔ سلطان صاحب میری بات سنیں، میں خاموش۔ سلطان کی آواز گونجی، جیسے کسی نے بند کمرے میں گولا پھینک دیا ہو۔ تم نے ہماری نور کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، انہیں ہماری نظروں میں گرانے کے لیے۔ تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا؟ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی شرم نہیں آئی ہماری نور کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ آگے بڑھا، ایڈیٹر کے سامنے جھک کر بولا، سلطان اپنے دشمن معاف کر دیتا ہے مگر غدار کو نہیں، اور تم غدار ہو۔ تم نے غداری کی ہے اپنے شعبے سے، تم نے غداری کی ہے اپنے ضمیر سے، تم نے غداری کی ہے ہماری نور سے، اور اس کی سزا تمہیں ملے گی، ضرور ملے گی۔ سلطان نے ویڈیو بند کی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی نہیں تھی بلکہ فیصلے کے بعد کی تھی۔ زرغام اور رئیس، اب ان دونوں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ سلطان نے گہری سانس لی، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا غصہ چمکا، اور وہ ایڈیٹر کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تمہیں بھی تمہارے کی سزا ملے گی، انتظار کرو اس دن کا جس دن ہم تمہیں اس تہہ خانے سے آزاری دے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھکوائیں گے۔ سلطان کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا جیسے وہ انصاف نہیں انجام لکھنے جا رہا ہو۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا، بٹن پریس کرتے ہی دروازہ کھلا، باڈی گارڈز اندر داخل ہوئے۔ اس کا خیال رکھو، ٹائم سے اسے کھانا پینا دو، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے گھر والوں سے اس کی بات کراؤ، اور اگر یہ چالاک بننے کی کوشش کرے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اس کو دنیائے فانی سے رخصت کر دو۔ سلطان دونوں باڈی گارڈ سے کہتا، ایڈیٹر پر ایک کارڈدار نظر ڈالتا وہاں سے جانے لگا۔ وہ چلا کر اس سے رحم کی بھیک مانگتا، اس سے معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو
اور التجا تھی، لیکن سلطان کی آنکھوں میں ایک جنگ کی چمک روشن ہو چکی تھی، وہ چمک جو صرف تب آتی ہے جب بادشاہ اپنا فیصلہ خود سنانے والا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سلطان کے ایک جاسوس نے اسے خبر دی تھی کہ جس چینل کے لیے نور کام کرتی ہے، اس کا سینئر ایڈیٹر زرغام اور رئیس سے ملنے آیا تھا۔ ثبوت کے طور پر اس نے ان تینوں کی تصویریں بھی کھینچ لی تھیں۔ سلطان، جسے پہلے ہی شک تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کام بھی رئیس کا ہو، اب اسے یقین آ گیا۔ اس نے اسی جاسوس کو ایڈیٹر کے پیچھے لگا دیا۔ پھر 3 دن پہلے ایڈیٹر کسی کام سے باہر جا رہا تھا، تب سلطان کے اشارے پر اسے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کر کے اسے سلطان کے مینشن کے تہہ خانے میں لایا گیا۔ 3 دن سے سلطان اس سے بڑی رعایت برت رہا تھا، لیکن آج سلطان نے اپنا بیسٹ روپ دکھا کر اس سے سچ اگلوا لیا۔ اب اسے صرف زرغام اور رئیس کو اس کے ٹھکانے لگانا تھا۔ نور کو اپنی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ 3-4 دن سے اسے مسلسل وامٹ فیل ہو رہی تھی، اور 1-2 بار تو وامٹ ہو بھی گئی تھی، لیکن اسے یہ سب کچھ کام کا برڈن اور بے وقت کھانے کا نتیجہ لگ رہا تھا، اور وہ اپنے کام میں واقعی اتنی بزی تھی کہ اس نے دوسری طرف سوچا ہی نہیں۔ اس وقت بھی اسے ہلکے ہلکے چکر آ رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالتی ڈائننگ روم میں آ گئی، جہاں شہریار پہلے ہی موجود تھا۔ سلطان نہیں آیا؟ اسے اکیلا آتے دیکھ کر شہریار نے پوچھا۔ نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، نورے نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں گیا ہے؟ شہریار نے چاولوں کی ڈشز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، نورے نے ایک لفظی جواب دیا۔ یار، پتہ رکھا کرو، تمہارا شوہر بہت ہینڈسم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور لڑکی تمہارے شوہر کو اڑا لے جائے۔ شہریار نے مذاقاً کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنے سلطان پر پورا یقین ہے، وہ صرف میرے ہیں، صرف میرے، نورے نے مسکرا کر بڑے غرور سے کہا۔ اتنا یقین اپنے شوہر پر؟ شہریار نے ہار نہیں مانی، دوبارہ اسے چھیڑا۔ ہاں، بہت زیادہ، خود سے زیادہ، سب سے زیادہ، کہ مجھے پتہ ہے سلطان کے لیے نور ہے تو سب کچھ ہے، اور نور ہی سب کچھ ہے۔ اس کے لہجے میں مان بول رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہیں آپ کا ارادہ مائدہ کو دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کرنے کا تو نہیں ہے؟ نورے نے اپنی پلیٹ میں چاول اتارتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کو مانو نور، میں ایسا کیوں کروں گا؟ مائدہ میری زندگی ہے، میری جان ہے، میری کل کائنات ہے، میرے لیے بھی وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور وہی سب کچھ ہے۔ شہریار نے اسی کی بات اسے لوٹائی۔ نورے نے اس کی بات سے مزے لیتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ تو پھر کب کر رہے ہیں آپ شادی؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت جلد، اور تمہیں پتہ ہے وہ شادی کے لیے مان بھی گئی ہے، میں بس اس کے ماننے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بس رامپور جا کر سب سے بات کرنی ہے، سب کو مائدہ کے لیے منانا ہے، اور اس میں تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ شہریار نے کہا۔ میں آپ کی ہیلپ کروں گی، ڈونٹ وری، نورے نے اسے تھمس اپ کا سائن دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے سلطان نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر پوچھا۔ تم کہاں تھے؟ شہریار نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کیا۔ بہت ضروری کام سے گئے تھے، اپنی شرٹ کے آستینوں کو فولڈ کرتے ہوئے سلطان نے کہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، آج سنڈے ہے۔ ہاں، تو کیا سنڈے میں
ہاں تو کیا ہوا، سنڈے میں کام نہیں ہوتا؟ اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیر پھیر کر سلطان نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا، نور، میں نے جو تم سے کہا ہے نا، اس پر ذرا غور کرنا۔ تمہارا شوہر بتا نہیں رہا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ شہریار نے نور سے کہا تو وہ سلطان کو دیکھتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیا کہا ہے تم نے ہماری نور سے؟ سلطان نے تھوڑا سا شہریار کی طرف جھک کر آئی برو جھکا کر پوچھا۔ وہ میری اور نور کی بات ہے، تمہیں نہیں بتا سکتے؟ کیوں نور؟ شہریار نے سلطان سے نظریں ہٹا کر نور سے پوچھا۔ بالکل، نور نے اس کی بات کی تائید کی۔ ہمارے پیچھے تم ہماری بیوی کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ کل کو تمہاری بھی شادی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو جو آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو کل وہ ہم تمہارے ساتھ کریں۔ سلطان نے بڑے سکون سے اسے دھمکایا۔ اس کی دھمکی پر شہریار ہنس پڑا، جس پر سلطان نے اسے ناراضگی سے دیکھا، پھر اس پر سے نظر ہٹا کر نور کی طرف دیکھا جو پلیٹ میں چمچ رکھ کر پلیٹ پیچھے کی طرف کھسکا رہی تھی۔ کیا ہوا، اب کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سلطان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میں دودھ لے لوں گی، نورے نے 2 انگلیوں سے اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ سلطان نے اپنا کھانا چھوڑ کر پوچھا۔ شہریار بھی اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تو وہ ٹھیک تھی، ایک دم کیا ہوا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میرا کھانے کا بالکل دل نہیں کر رہا۔ سونے سے پہلے میں دودھ لے لوں گی، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ نورے ان دونوں کو اپنا کھانے سے ہاتھ روکے دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، پھر آپ کمرے میں جا کر آرام کریں۔ سلطان نے کہا، جی۔ کہتے ہوئے نور اٹھی اور ڈائننگ ہال سے جانے لگی۔ باہر نکلتے ہوئے اسے ایک زوردار چکر آیا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے دروازے کو پکڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ نور! اس کے گرتے ہی سلطان کرسی سے اٹھ کر بدحواس سے اس کی طرف بھاگا۔ شہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ نور! اس کے پاس بیٹھ کر اسے جلدی سے اپنے بازوؤں میں بھرا اور اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ نور! نور کیا ہوا؟ شہریار بھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ شہریار، گاڑی نکالو، نور کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری نور کو۔ سلطان کی بھوری آنکھیں ایک دم جل تھل ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم نور کو اٹھاؤ، شہریار نے بھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی نکالنے چلا گیا۔ نور کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ سلطان نے اس کے نازک وجود کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ شہریار باہر ہی گاڑی نکالے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان آتے ہی پیچھے کی سیٹ پر نور کو لے کر بیٹھ گیا۔ نور پلیز آنکھیں کھولیں۔ نور نڈھال سی اس کے بازوں میں بکھری ہوئی تھی۔ شہریار اسے نزدیک کے ہاسپٹل ہی لے کر آیا جو ان کے مینشن سے قریب 15 منٹ کی دوری پر ہی تھا۔ ہاسپٹل آتے ہی ڈاکٹر نے نور کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھا۔ سلطان بے چینی سے وارڈ کے باہر ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ اور ڈر واضح تھا۔ ریلیکس سلطان! اس کو اتنا بے چین دیکھ کر شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا ہو گیا ہے ہماری نور کو؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، سلطان نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، اس پر کام کا برڈن اتنا ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے۔ شہریار نے اسے خود سے لگاتے ہوئے اس کی مضبوط پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دی کہ تبھی ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھول کر لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی سلطان شہریار سے الگ ہوا اور ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہماری وائف کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ سلطان نے بے چینی
बेताबी से पूछा। अंदाज में घबराहट भी बहुत थी। लेडी डॉक्टर मुस्कुराई। जी वो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा। तो फिर वो बेहोश क्यों हो गई थी? सुल्तान ने पूछा। कंग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इसके सवाल का जवाब देती लेडी डॉक्टर वहां से चली गई, जबकि सुल्तान ये खबर सुनकर गुंग सा रह गया और शहरयार खुशी के आलम में इससे लिपट गया। जारी है। हाँ जी जनाब, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब अपना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।